50 लाख एक, 50 लाख दो। क्या कोई है जो सेठ साहब का मुकाबला करे, वरना ये नायाब तोहफा उनका हो जाएगा। अनाउंसर की गरजदार और हिजान अंगेज़ आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी और उसके साथ ही हॉल में मौजूद हवस परस्तों के कहकहे और सीटियों का शोर शराबा उरूज पर पहुंच गया। हर तरफ धुएं के बादल थे और शराब की बू ने फिज़ा को बोझल कर रखा था। स्टेज पर खड़ी वो लड़की सफ़ेद लिबास में मलबूस थी, मगर उसका लिबास जगह जगह से मट्टी में अटा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो रो रही थी और ख़ुद को छुड़ाने के लिए पूरी जान लगा रही थी, मगर उसके इर्द गिर्द खड़े दो ताकतवर आदमियों के सामने उसकी पेशी एक न जा रही थी। बोली की शुरुआत हुई तो हॉल में मौजूद लोगों ने दीवाना वार कीमतें लगाना शुरू कर दी। किसी ने 20 लाख कहा तो किसी ने 30 लाख, और देखते ही देखते कीमत 50 लाख तक पहुंच गई। हया की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। वो नज़रें झुकाए कांप रही थी, जबकि सामने बैठे तमाशाई उसकी बेबसी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। स्टेज पर खड़े शख्स ने माइक संभाला और ऊंची आवाज़ में बोला, ख़वातीनो हज़रात, थाम लो अपने दिलों को, क्योंकि आज की रात आप सबकी ज़िंदगी की यादगार रात बनने वाली है। अब आपके सामने खड़ी है वो हसीन कली जिसकी पाकीज़गी की कस्में खाई जा सकती हैं और जिसकी एक झलक देखने के लिए आप सब तरस रहे। ये सुनकर हॉल में बैठे लोगों ने शोर मचाया और एक शख्स चिल्लाकर बोला, अरे अब बातों से पेट भरोगे क्या? जल्दी लाओ उसे सामने, हमसे अब सब्र नहीं हो रहा। ज़रून उसी हॉल के एक तारीख कोने में बैठा ये सब देख रहा था और उसका खून खौल रहा था। वो आज अपने अंग्रेज़ कारोबारी दोस्त के साथ किसी सिलसिले में उनके साथ आने की वजह से यहाँ फंस गया था। उसके चेहरे पर शदीद बेजारी और गुस्से के तासुरात थे। वो बार बार पहलू बदल रहा था, जैसे वो किसी कांटों के बिस्तर पर बैठा हो। अचानक उसके अंग्रेज़ दोस्त माइकल ने उसे कोहनी मार कर कहा, अरे ज़ारोन, तुम इतने बेजार क्यों बैठे हो? देखो तो सही यहाँ का माहौल कितना गर्म है और ये लड़की देखो कितनी खूबसूरत है। मगर ज़ारोन ने गुस्से से उसे घूरा और दांत पीसते हुए कहा, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, चलो वापस चलते हैं। मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये जगह मेरे लिए नहीं है। जिस पर उसके दोस्त डेविड ने हंस कर कहा, अरे नहीं यार, अभी मत जाओ, अभी तो मेन शो शुरू होने वाला है। सुनो वो अनाउंसर स्टेज पर क्या कह रहा है, आज तो मज़ा आएगा। ज़रून उठने ही वाला था कि स्टेज पर मौजूद स्पॉटलाइट सीधी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी जो रो रही थी। ज़रून ने बेख्तियार नज़र उठाकर देखा तो उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, नहीं, ये नामुमकिन है, ये हया नहीं हो सकती, ये मेरा वहम है। मगर वो हया ही थी, उसके बचपन के दोस्त अहमर की बहन हया, जिसे उसने हमेशा सर झुकाकर चलते देखा था। आज वो यहाँ इन भेड़ियों के दरमियान नीलाम हो रही थी। ज़रून के दिमाग में जैसे दिमागा हुआ और उसने कानों में साएं साएं होने लगी। हया की आंखों में वहशत थी। उसने सामने बैठे हुजूम को देखा, जहाँ पर हर शख्स उसे लालची नज़रों से घूरा था। एक मोटे सेठ ने खड़े होकर मूंछों को ताव देते हुए कहा था, 60 लाख मेरी तरफ से, 60 लाख, और ये लड़की मेरी। अनाउंसर ने कहकहा लगाया और कहा कि वाह सेठ साहब, कमाल कर दिया, 60 लाख की बोली लग गई है, कोई है जो इससे ऊपर जाए? हया ने रोते हुए चिल्लाना चाहा कि मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे मेरे भाई के पास जाने दो, मगर उसकी आवाज़ शोर में दब गई। ज़रून का ज़ब्त अब जवाब दे चुका था। इससे पहले कि वो शख्स हथौड़ा मार कर सौदा करता, ज़रून अपनी जगह से उठा और उसकी गरजदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। उसने चिल्ला कर कहा, 1 करोड़ मेरी तरफ से, 1 करोड़, और ये लड़की मेरी है। ज़रून की आवाज़ में इतना रोब और जलाल था कि पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया।
سب حیرانی سے اس نوجوان کو دیکھنے لگے جس نے اتنی بڑی رقم لگا دی تھی۔ سیٹھ کے ہاتھ سے سگار گر گیا اور اناؤنسر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مائیکل نے زرون کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانے کی کوشش کی اور گھبرا کر بولا، زرون تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ 1 کروڑ روپے! تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہوش پہ آؤ، اتنے پیسے برباد مت کرو، صرف ایک لڑکی ہے یہ۔ مگر زرون نے ایک جھٹکے سے مائیکل کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولا، اپنا منہ بند رکھو مائیکل۔ زرون تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھا اور اس کی چال میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں زرون پر جمی تھی، جو کسی شہزادے کی طرح چلتا ہوا اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ حیا نے جب اس آواز کو سنا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ سامنے زرون کو دیکھ کر اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ زرون یہاں کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی حیا نے زرون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہچان اور شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ وہ زمین میں گڑ گئی کہ زرون بھائی نے اسے اس ذلت آمیز حالت میں دیکھ لیا۔ زرون اسٹیج پر پہنچا تو اناؤنسر نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا، واہ صاحب واہ، کیا بات ہے آپ کی، یہ لڑکی آپ کی ہوئی 1 کروڑ میں، مبارک ہو صاحب، لائیے پیمنٹ دیجیے اور لے جائیے اس سے۔ زرون نے اسے زہر آلود نظروں سے دیکھا اور اپنی جیب سے چیک بک نکال کر وہیں کھڑے کھڑے سائن کر کے چیک پھاڑا اور اس آدمی کے منہ پر مارا۔ چیک ہوا میں لہراتا ہوا اس کے قدموں میں جا گرا۔ زرون نے حقارت سے اس شخص کو دیکھا اور پھر تیزی سے اپنا مہنگا سیاہ کوٹ اتارا اور حیا کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈال دیا۔ حیا نے کوٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ زرون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس کے کان میں دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، نیچے دیکھو اور میرے ساتھ چلو، 1 لفظ مت بولنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ حیا نے فرما برداری سے سر جھکا لیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ زرون نے اپنے انگریز دوستوں کی طرف دیکھے بغیر حیا کو لیے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ کسی گارڈ یا آدمی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا راستہ روک سکے۔ وہ حیا کو وہاں سے نکال آیا تھا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی جھٹکوں کی زد میں تھا۔ ہال سے نکلتے ہوئے پیچھے سے آوازیں آئیں اور سیٹیاں بجنے لگی۔ کسی نے فکرہ کسا کہ بڑے نصیب ہیں لڑکے کے، اتنی اچھی چیز لے گیا۔ مگر زرون کے کانوں پر جیسے تالے پڑ چکے تھے۔ اسے بس حیا کو یہاں سے نکالنا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر پارکنگ کی طرف بڑھا۔ حیا کے ننگے پاؤں زمین پر پڑ رہے تھے اور اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر زرون کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ رک نہیں سکتی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر زرون نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور حیا کو تقریباً دھکا دیتے ہوئے اندر بٹھایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا اور گہرا سانس لیا۔ گاڑی کا ماحول شدید تناؤ کا شکار تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور بار بار اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرون نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے سڑک پر دھڑا دی۔ وہ بار بار حیا کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اسے اس حالت میں گھر کیسے لے کر جائے گا۔ اس کا ذہن طوفانوں کی زد میں تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ احمد تو ملک سے باہر ہے اور اس کی بہن یہاں کوٹھے پر کیسے پہنچ گئی۔ اگر محلے والوں نے یا کسی اور نے دیکھ لیا تو باتیں بنیں گی اور احمد کے آنے تک حیا کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ زرون کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی کہ وہ حیا کی عزت کو محفوظ کیسے بنائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ معاشرہ اغوا ہونے والی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی ہی پاک دامن کیوں نہ ہو۔ زرون نے سائیڈ مرر میں دیکھا، حیا بی بی سر جھکائے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زرون نے سخت لہجے میں پوچھا، حیا یہ سب کیسے ہوا؟ تم کیسے پہنچی؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ حیا نے ڈرتے ہوئے زرون کی طرف دیکھا اور ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی، زرون بھائی، میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں کچھ لوگوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال لیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میں یہاں تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے زرون بھائی،
مجھے گھر جانا ہے۔ حیا پھر سے رونے لگی۔ زارون نے بے چارگی سے سر ہلایا اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور سڑکیں ویران تھی۔ زارون جانتا تھا کہ وہ اس وقت حیا کو اس کے گھر نہیں لے جا سکتا۔ اگر اس کے والدین نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے، اور اگر محلے میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو حیا کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اس کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا جو بہت مشکل تھا مگر ضروری تھا۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر دھاڑ رہی تھی۔ زارون کی خاموشی حیا کے دل میں مزید خوف پیدا کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا زارون بھائی اسے کہاں لے جا رہے ہیں، کیا وہ بھی اسے غلط سمجھ رہے ہیں؟ حیا نے ہمت کر کے دوبارہ پوچھا، زارون بھائی ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ یہ راستہ تو گھر کا نہیں ہے۔ زارون نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سامنے دیکھتا رہا۔ اس کے دماغ میں ایک فیصلہ کن جنگ جاری تھی۔ آخر کار اس نے گاڑی ایک طرف روکی۔ سامنے ایک پرانی مسجد کا مینار نظر آ رہا تھا۔ زارون نے گاڑی کا انجن بند کیا اور گہری سانس لے کر حیا کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور عزم تھا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں کہا، حیا میری بات غور سے سنو، میں تمہیں اس حالت میں تمہارے گھر نہیں لے جا سکتا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تمہیں اپنی عزت بچانے اور دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہوگا۔ حیا حیرانی اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زارون ایسا کچھ کہے گا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ زارون نے اسے سمجھایا کہ دیکھو حیا، میں تمہیں تمہارے گھر تب تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک تمہارے سر پر میرے نام نہ ہو، ورنہ لوگ جینا حرام کر دیں گے۔ اگر تم میری بیوی بن کر گھر جاؤ گی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف انگلی اٹھا سکے۔ حیا نے روتے ہوئے زارون کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے سچائی اور فکر نظر آئی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ زارون نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے ایک جاننے والے وکیل دوست کو فون کر کے وہیں بلا لیا تاکہ نکاح کا انتظام ہو سکے۔ رات کی اس پہر مسجد کے سائے میں دو زندگیاں ایک ایسے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی جس کی بنیاد محبت نہیں بلکہ ایک حادثہ اور عزت کا تحفظ تھی۔ زارون نے فون بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ گاڑی میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی تھی جو صرف حیا کی دبی دبی سسکیوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ زارون نے کن اکھیوں سے حیا کی طرف دیکھا جو ابھی تک خوف کے حصار میں تھی، اپنے وجود کو اس کے بڑے سے کوٹ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے پکارا، حیا میری بات سنو۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ زارون نے قدرے جھک کر اس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، مجھے پتہ ہے تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سب ایک برا خواب ہے، مگر یہ حقیقت ہے اور ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ میں نے اپنے دوست فہد کو فون کر دیا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا اور اپنے ساتھ نکاح خواہ کو بھی لے کر آئے گا۔ حیا نے یہ سن کر بے یقینی سے زارون کو دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مگر زارون بھائی یہ سب اتنا جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ امی اور ابو کو کچھ نہیں پتہ، وہ تو میری راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی گھر سے غائب تھی اور پھر شادی کر کے واپس لوٹی؟ یہ تو ان کی عزت پر ایک اور داغ ہوگا۔ زارون نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی مگر پیار سے سمجھایا، پاگل لڑکی، اگر تم بغیر شادی کے گھر گئی تو جو باتیں بنیں گی وہ تمہارے والدین برداشت نہیں کر پائیں گے۔ معاشرہ سوال کرے گا، رات بھر لڑکی کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی؟ تب ہم کیا جواب دیں گے؟ لیکن اگر تم میری بیوی بن کر جاؤ گی تو کسی کی زبان نہیں کھلے گی کیونکہ میرا نام تمہارے ساتھ جڑا ہوگا، اور تم جانتی ہو ہمارے خاندان کی عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حیا خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی زارون سچ کہہ رہا ہے، مگر اس کا دل پھر بھی خوف زدہ تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ زارون نے اس کی بے چینی بھانپتے ہوئے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی
اور کہا کہ لو پانی پیو، اور حیا نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل پکڑی اور 2 گھونٹ پانی پی کر تھوڑا سکون محسوس کیا۔ تبھی گاڑی کے شیشے پر دستک ہوئی۔ زرون نے چونک کر دیکھا تو باہر فہد کھڑا تھا۔ زرون نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ فہد نے پریشانی سے زرون کو دیکھا اور پوچھا کہ زرون خیریت تو ہے؟ اتنی رات کے نکاح اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تمہاری آواز میں اتنی گھبراہٹ کیوں تھی؟ زرون نے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے کہا، فہد میں تمہیں ابھی پوری تفصیل نہیں بتا سکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو گے اور کوئی سوال نہیں پوچھو گے۔ فہد نے گاڑی کے اندر بیٹھی سہمی ہوئی حیا کی ایک جھلک دیکھی اور معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا کہ ٹھیک ہے یار، میں نے قاری صاحب کو مسجد کے حجرے میں بٹھا دیا ہے اور 2 گواہ بھی ساتھ ہیں، تم بس کاغذات کی فکر مت کرو، سب انتظام ہو گیا، چلو اندر چلتے ہیں۔ زرون نے واپس گاڑی کا دروازہ کھولا اور حیا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، آؤ حیا، اللہ کا نام لے کر باہر نکلو۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر پھر زرون کی آنکھوں میں موجود یقین کو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ زرون کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ زرون اسے سہارا دے کر مسجد کے ملحقہ چھوٹے سے کمرے کی طرف چلا۔ رات کا سناٹا تھا اور ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک سفید داڑھی والے قاری صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ 2 اور آدمی موجود تھے جو شاید مسجد کے خادم یا فہد کے جاننے والے تھے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی جس نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ حیا کا دم گھٹ رہا تھا اور اسے چکر آ رہے تھے۔ زرون نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ قاری صاحب نے حیا کی حالت دیکھی تو انہوں نے بھی کوئی غیر ضروری سوال نہیں کیا، بس زرون سے شناختی کارڈ مانگا اور کارروائی شروع کر دی۔ قاری صاحب نے خطبہ شروع کیا تو کمرے میں قرآنی آیت کی تلاوت گونجنے لگی۔ حیا سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے زرون کے دیے ہوئے کوٹ پر گر رہے تھے۔ خطبے کے بعد قاری صاحب نے حیا کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ بی بی حیا بنت سکندر، کیا آپ کو زرون کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حیا کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ اس کے دماغ میں وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ وہ کوٹھے کا ماحول، وہ لوگوں کی ہوس بھری نظریں، اور پھر زرون کا اسے بچانا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ قاری صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زرون کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں حیا انکار نہ کر دے یا صدمے سے کچھ بول نہ پائے۔ زرون نے جھک کر حیا کے کان کے قریب سرگوشی کی اور منت بھرے لہجے میں کہا، حیا بولو پلیز، حیا اپنی عزت کے لیے اور میرے لیے ہاں کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ حیا نے زرون کی آواز سنی تو اس نے سر اٹھا کر زرون کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہاں ایک التجا بھی تھی۔ حیا نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو جنبش دی اور بمشکل اس کے حلق سے آواز نکلی، قبول ہے۔ زرون نے جس سے سکھ کا سانس لیا اور اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ قاری صاحب نے تیسری بار پوچھا اور حیا نے پھر مدھم آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس کے بعد قاری صاحب نے زرون سے پوچھا اور زرون نے پوری مضبوطی اور یقین کے ساتھ بلند آواز میں کہا کہ مجھے نکاح قبول ہے۔ کمرے میں موجود لوگوں نے مبارک سلامت کی صدائیں دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ زرون نے بھی ہاتھ اٹھائے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ وہ اس لڑکی کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرے گا۔ دعا کے بعد نکاح نامے پر دستخط کرنے کا مرحلہ آیا۔ فہد نے فائل حیا کے سامنے رکھی اور پین اس کی طرف بڑھایا۔ حیا کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ پین نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ زرون نے یہ دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر حیا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دے کر دستخط کروائے۔ حیا کے آنسو نکاح نامے کے کاغذ پر گر گئے، جسے زرون نے فوراً اپنی انگلی سے صاف کر دیا۔ فہد نے زرون کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، مبارک ہو دوست، تم نے بہت بڑا کام کیا، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے۔ زرون نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ فہد کا شکریہ ادا کیا
اور پھر نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے وقت زرون کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، بلکہ ایک عزت کو بچانے کا سودا تھا جو اس نے محبت اور فرض کے بیچ میں کیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی ایسے حالات میں اور اتنی سادگی سے ہوگی، جہاں نہ کوئی ڈھول ڈھمکا تھا، نہ بارات اور نہ ہی گھر والے، بس ایک خوف کا سایہ تھا اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ قاری صاحب اور گواہوں کو رخصت کرنے کے بعد فہد بھی زرون سے گلے ملا اور بولا کہ زرون، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں سنبھال لوں گا۔ زرون نے کہا کہ بس تم دعا کرنا کہ حیا کے گھر والے مان جائیں اور کوئی تماشا نہ ہو۔ فہد کے جانے کے بعد زرون حیا کی طرف مڑا جو ابھی تک کرسی پر بے جان مورتی کی طرح بیٹھی تھی۔ زرون نے نرمی سے اس کا بازو تھاما اور کہا کہ چلو حیا، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور میرا نام تمہارے نام کے ساتھ ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیا نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلنا شروع کیا۔ مسجد سے نکلتے وقت ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا تو حیا نے خود کو کوٹ میں مزید سمیٹ لیا۔ زرون نے محسوس کیا کہ حیا ابھی بھی شدید صدمے میں ہے اور اسے نارمل ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے واپس گاڑی تک آئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر زرون نے حیا کی طرف دیکھا اور کہا، حیا، اب اپنے آنسو صاف کر لو۔ تم اپنے گھر جا رہی ہو اور میں نہیں چاہتا تمہارے والدین تمہیں روتا ہوا دیکھ کر مزید پریشان ہوں۔ تمہیں مضبوط بن کر ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ حیا نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑی اور کوشش کر کے اپنے آنسو روکے۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ پر یقین کریں گے؟ کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ زرون نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، کیوں نہیں کریں گے؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب سنبھالوں گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور اب ان کا رخ حیا کے گھر کی طرف تھا۔ زرون کے دماغ میں اب اگلا محاذ تھا کہ حیا کے والدین یعنی انکل اور آنٹی کو کیسے سمجھانا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ خبر ان پر بجلی بن کر گرے گی کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی بنا بتائے، مگر زرون کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ راستے میں زرون نے حیا کو تسلی دینے کے لیے باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ اس کا دھیان بٹ سکے۔ اس نے کہا، حیا، تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیشہ احمر کے پیچھے چھپ جاتی تھی، جب میں گھر آتا تھا تم بہت شرمیلی تھی اور آج بھی ویسی ہی ہو، مگر آج تم نے بہت ہمت دکھائی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر یقین کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیا نے خاموشی سے اس کی بات سنی مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ زرون نے گاڑی ایک موڑ کاٹا تو حیا کا محلہ سامنے آیا۔ گلی میں سناٹا تھا اور زیادہ تر گھروں کی بتیاں بجھ چکی تھی۔ زرون نے حیا کے گھر کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی اور انجن بند کر دیا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھ کر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ دی اور کہا کہ اللہ کا نام لے کر اترو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر اتری۔ سامنے اپنے گھر کا گیٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیر گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے وہ صبح ہنستی کھیلتی نکلی اور اب ایک لٹی ہوئی مسافر کی طرح واپس لوٹی تھی جس کی شناخت بدل چکی تھی۔ زرون نے آگے بڑھ کر گیٹ کی بیل بجائی اور دونوں سانس روکے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ دروازہ کھلنے کی آواز رات کے سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی اور سامنے حیا کی والدہ کھڑی تھی جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ شاید ساری رات روتی رہی۔ جیسے ان کی نظر حیا پر پڑی جو زرون کے کوٹ میں سمٹی کھڑی تھی، وہ دیوانہ وار آگے بڑھی، حیا کو گلے لگا لیا۔ حیا بھی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیچھے حیا کے والد بھی آ گئے جن کی کمر فکر اور پریشانی سے جھک گئی تھی۔ انہوں نے زرون کو دیکھا اور پھر حیا کو۔ ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ حیا کی والدہ نے روتے ہوئے حیا کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور بےتابی سے پوچھا، میری بچی کہاں تھی تم؟ ہم تو مر ہی گئے تھے تمہاری فکر میں، فون بھی بند تھا اور کالج سے بھی پتہ چلا کہ تم نکلی تھی مگر گھر نہیں پہنچی۔
ہم نے تو پولیس کو بھی بدنامی کے ڈر سے کچھ نہیں بتایا۔ خدا کا واسطہ ہے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ حیا ہچکیوں کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس لیے زارون نے آگے بڑھ کر حیا کے والد کا ہاتھ تھاما اور انہیں سہارا دیتے ہوئے اندر لاؤنج کی طرف لے گیا۔ حیا اور اس کی والدہ بھی ان کے پیچھے اندر آ گئی۔ زارون نے سب کو بٹھایا، ایک گہرا سانس لے کر سنجیدگی سے بولا کہ انکل آنٹی آپ لوگ حوصلہ رکھیں، حیا اب بالکل ٹھیک اور محفوظ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ حیا کو کچھ نامعلوم لوگوں نے کالج سے واپسی پر اغوا کر لیا تھا۔ یہ سنتے ہی حیا کی والدہ کے منہ سے چیخ نکل گئی اور والد نے اپنا دل تھام لیا۔ زارون نے جلدی سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مگر آپ فکر نہ کریں، میں وقت پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے جیسے ہی خبر ملی میں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں حیا کو ان کے چنگل سے نکال لایا ہوں، مگر وہاں حالات کچھ ایسے تھے اور حیا کی بدنامی کا ڈر تھا کہ میں اسے ویسے گھر نہیں لا سکتا تھا۔ حیا کے والد نے کانپتی آواز میں پوچھا، بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زارون نے نظریں جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، انکل میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، مگر اس وقت حیا کی عزت اور آپ کی پگڑی کا سوال تھا۔ اگر حیا بغیر کسی رشتے کے میرے ساتھ گھر آتی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے اور محلے والے جینا حرام کر دیتے کہ لڑکی رات بھر غائب تھی اور ایک غیر مرد کے ساتھ واپس آئی۔ اس لیے میں نے حیا کی حفاظت اور عزت کو تحفظ دینے کے لیے اسی وقت راستے میں مسجد میں رک کر حیا سے نکاح کر لیا۔ اب یہ میری بیوی ہے اور میرے نام کی چادر اوڑھ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ یہ سن کر حیا کے والدین ساکت رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوں کہ بیٹی مل گئی یا حیران ہوں کہ اس کا نکاح ہو گیا۔ حیا کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زارون کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹا تم نے ہماری عزت بچا لی۔ احمد بھی یہاں نہیں ہے، تم نے ہم پر وہ احسان کیا جو ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہماری عزت خاک میں مل گئی، مگر تم نے اسے سنبھال لیا۔ وہ زارون کے قدموں میں گرنے والے تھے کہ زارون نے فوراً انہیں تھام لیا اور شرمندگی سے کہا کہ انکل آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ ہیں۔ میں نے حیا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے خوش رکھوں گا۔ فی الحال حیا آپ لوگوں کے پاس رہے گی، جب احمد واپس آ جائے گا تو ہم باقاعدہ رخصتی کی تقریب رکھیں گے تاکہ دنیا والوں کو بھی پتہ چل جائے، اور تب تک یہ بات ہمارے بیچ رہے گی۔ زارون نے حیا کو تسلی دی اور اس کے والدین سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ اس کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا کہ حیا کے والدین نے اسے سمجھ لیا اور کوئی جذباتی رد عمل نہیں دکھایا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کافی بھیگ چکی تھی اور چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر زارون کے دل میں ابھی بھی اندھیرے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے حیا کے والدین کو تو منا لیا، مگر اپنے والدین، خاص طور پر اپنے والد سکندر حیات کو کیسے منائے گا، جو اصولوں کے بہت پکے اور سخت انسان تھے۔ گاڑی زارون کے گھر کے وسیع پورچ میں رکی تو زارون نے گھڑی دیکھی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ آہستگی سے گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں روشنی جل رہی تھی، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ سامنے صوفے پر اس کے والد سکندر حیات اخبار پڑھ رہے تھے، حالانکہ یہ اخبار پڑھنے کا وقت نہیں تھا، اور ساتھ ہی اس کی والدہ بیگم ساجدہ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی زارون اندر آیا، بیگم ساجدہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، فکر مندی سے بولی، زارون کہاں رہ گئے تھے تم؟ فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے، تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی۔ سکندر حیات نے اخبار میز پر رکھا اور اپنی اینک اتار کر زارون کو سخت نظروں سے دیکھا اور گرجدار آواز میں پوچھا، یہ گھر آنے کا کون سا وقت ہے زارون؟ تم جانتے ہو کہ مجھے لاپرواہی اور بے وقت گھر آنا سخت ناپسند ہے۔ زارون نے اپنی ماں کا ہاتھ دبا کر انہیں تسلی دی اور والد کی طرف دیکھ کر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ڈیڈ آئی سوری، مجھے پتہ ہے میں لیٹ ہو گیا ہوں، مگر ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا۔ میرے ایک دوست پر اچانک بہت بڑی مصیبت آ گئی تھی اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی، اس لیے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سکندر حیات نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، ایسا کون سا دوست
اور ایسی کون سی مصیبت تھی جو تمہیں فون کرنے کی بھی مہلت نہیں ملی؟ زرون نے بات کو گول مول کرتے ہوئے کہا، بس وہ ہسپتال کا چکر تھا اور کچھ قانونی معاملات۔ اب سب ٹھیک ہے، میں بہت تھک گیا ہوں، کیا میں سونے جا سکتا ہوں؟ سکندر حیات نے مزید کچھ پوچھنا چاہا مگر ساجدہ بیگم نے بیچ میں بول دیا، ارے بس کریں سکندر، بچہ تھکا ہوا ہے اور خیریت سے آ گیا ہے، یہی بڑی بات ہے۔ جاؤ بیٹا تم آرام کرو، صبح ناشتے پر بات ہوگی۔ زارون نے شکر گزار نظروں سے ماں کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خوف ضرور تھا کہ جب وہ حیا کی حقیقت بتائے گا تو اس کے والدین حیا کو کیسے قبول کریں گے۔ حیا گرچہ ایک اچھے اور شریف خاندان سے تھی، مگر وہ جس حادثے سے گزری تھی اور کوٹھے تک پہنچ گئی تھی، یہ بات اگر سکندر حیات کو پتہ چل گئی تو وہ اسے کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے لیے خاندانی وقار اور ساکھ سب سے اہم تھی۔ زرون جانتا تھا کہ اس کی ماں نرم دل اور وہ انہیں کسی نہ کسی طرح منا لے گا، مگر یہ جنگ آسان نہیں ہونے والی تھی۔ کچھ دن اسی کشمکش اور خاموشی میں گزر گئے۔ زرون روزانہ حیا کو فون کر کے اس کا حال پوچھتا اور اسے حوصلہ دیتا، مگر حیا بھی صدمے میں تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب احمد لندن سے واپس آیا۔ زرون اسے ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا۔ احمد بہت خوش تھا اور زارون کو دیکھ کر گرم جوشی سے گلے ملا، مگر زارون کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے زارون سے پوچھا، یار زارون، سب خیریت تو ہے نا؟ تم کچھ بجھے بجھے لگ رہے ہو، اور حیا کیسی ہے؟ میں نے اسے کال کی تھی مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ زارون نے گاڑی سائڈ پر روکی اور احمد کی طرف دیکھ کر کہا، احمد مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ احمد کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور اس نے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ زارون نے اسے حیا کے اغوا اور پھر اس کے بعد ہونے والے نکاح کی ساری تفصیل بتا دی۔ احمد یہ سن کر سن رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں خون کی طرح لال۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر زور سے مکہ مارا اور چلا کر بولا، کس کی ہمت ہوئی میری بہن کی طرف آنکھ اٹھانے کی؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زارون مجھے بتاؤ وہ کون تھا؟ زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ احمد جذبات سے کام مت لو۔ حیا کے اغوا کے پیچھے کسی معمولی غنڈے کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ سب ملک جہانداد کا کیا دھرا ہے۔ جہانداد کا نام سنتے احمد چونک اٹھا اور حیرانی سے بولا، جہانداد؟ مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو میرا بزنس رائیول ہے، اس کی دشمنی مجھ سے ہے، میری بہن سے اس کا کیا لینا دینا؟ زارون نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے پچھلے مہینے تم نے حکومت کا وہ بڑا تعمیراتی پروجیکٹ جیتا تھا جس کے لیے جہانداد نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا؟ اس پروجیکٹ کے ہاتھ سے نکلنے کی وجہ سے جہانداد کو کروڑوں کا نقصان ہوا اور مارکیٹ میں اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ احمد کی تعمیراتی کاموں میں بہت نام اور چرچا تھا اور وہ پروجیکٹ ملنے کے بعد جہانداد کی جلن دشمنی میں بدل گئی۔ اس دشمنی اور جلن کا بدلہ لینے کے لیے جہانداد نے تمہاری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور تمہاری بہن کو اغوا کر کے اسے کوٹھے پر نیلام کرنے کا گھنونا منصوبہ بنایا تاکہ تمہاری عزت خاک میں مل جائے اور تم منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ زارون نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ وہ تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے احمد۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تم واپس آؤ تو تمہیں اپنی بہن کی لاش یا بدنامی ملے، مگر اللہ نے تمہاری عزت رکھ لی۔ احمد غصے سے کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے زارون کا ہاتھ پکڑ کر کہا، زارون اگر تم نہ ہوتے تو میں کہیں کا نہ رہتا۔ تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں مرتے دم تک نہیں بھولوں، مگر اب میں اس جہانداد کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ زارون نے اسے گلے لگایا اور کہا، ہم اس سے حساب ضرور لیں گے، مگر ابھی ہمیں ٹھنڈے دماغ سے کام لینا اور سب سے پہلے حیا کو تحفظ دینا ہے۔ زارون احمد کو تسلی دینے کے بعد سیدھا اپنے گھر پہنچا، جہاں ایک بہت بڑا اور اہم مرحلہ اس کا منتظر تھا۔ اسے اپنے والدین کو اس اچانک فیصلے کے بارے میں بتانا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سکندر حیات اور بیگم ساجدہ وہیں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے۔
زہروں نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور ان کے سامنے جا کر سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ سکندر حیات نے بیٹے کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور تھکاوٹ کو محسوس کرتے ہوئے اینک اتارتے ہوئے پوچھا، زہرون کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ زہرون نے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک مضبوط اور فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ ڈیڈ، میں نے ایک فیصلہ کیا اور مجھے اس میں آپ دونوں کی حمایت چاہیے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی اسی ہفتے، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ بیگم ساجدہ جو چائے کا کپ لبوں سے لگا رہی تھی خوشی سے کھل اٹھی اور کپ رکھتے ہوئے بولی، ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میرا بیٹا آخرکار گھوڑی چڑھنے کو تیار ہو گیا۔ کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی جس نے میرے بیٹے کا دل چرا لیا؟ زہروں نے توقف کیا اور پھر دھیمی مگر واضح آواز میں کہا کہ وہ حیا ہے، احمر کی بہن۔ میں اسے نکاح کر چکا ہوں۔ سکندر حیات کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے اور ان کے چہرے پر ذرا سی ناگواری اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، حیا، مگر زہرون یہ سب اتنا اچانک کیوں؟ تم نے کبھی ہم سے ذکر تک نہیں کیا کہ تم حیا میں دلچسپی رکھتے ہو۔ ہم احمر کی فیملی کو جانتے ہیں، وہ بہت شریف لوگ ہیں، مگر اس طرح بنا بتائے اور اتنی عجلت میں شادی کا فیصلہ کرنا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو؟ سکندر حیات اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ٹہلتے ہوئے بولے، زہرون، شادی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آج سوچا اور کل کر لیا۔ ہمیں دنیا کو بھی جواب دینا ہوتا ہے اور تیاری کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو ہمارا خاندان شہر میں ایک مقام رکھتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سکندر حیات کے اکلوتے بیٹے کی شادی اتنی افراتفری میں کیوں ہوئی؟ مجھے تمہاری یہ جلد بازی بالکل پسند نہیں آئی۔ زہروں نے باپ کا غصہ دیکھا تو اس نے نرمی اور ادب سے جواب دیا، ڈیڈ، میں جانتا ہوں یہ اچانک ہے، مگر احمر کے گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں نہیں چاہتا حیا کسی اور کی ہو۔ میں اسے پسند کرتا ہوں اور مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ ماحول میں تھوڑی کشیدگی پھیل گئی تھی کہ تبھی بیگم ساجدہ نے مداخلت کی۔ وہ جانتی تھی کہ زہرون کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سکندر حیات کے بازو پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، سکندر، خدا کے لیے ضد نہ کریں اور بیٹے کی خوشی دیکھیں۔ حیا کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، وہ ہمارے سامنے بڑھی ہوئی ہے اور اتنی سلجھی ہوئی اور نیک بچی ہے کہ ہمارا بیٹا اسے پسند کرتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، ہمیں صرف اپنے بیٹے کا گھر بسانا ہے، دنیا کا نہیں۔ ساجدہ بیگم نے زہرون کے سر پر ہاتھ رکھا اور سکندر صاحب کی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے حیا بہو کے طور پر 100% قبول ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ سکندر حیات نے بیوی اور بیٹے کا عزم دیکھا تو ان کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ جانتے تھے حیا واقعی ایک اچھی لڑکی ہے اور احمر کا خاندان بھی معزز ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر زہرون کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نیم رضامندی سے بولے، ٹھیک ہے زہرون، اگر تم دونوں کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، یہی وقت مناسب ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ زہرون نے آگے بڑھ کر باپ کو گلے لگا لیا اور ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ آخرکار اس نے سب سے مشکل مرحلہ طے کر لیا تھا اور اس نے شکر ادا کیا کہ اس کے والدین کو اصل حقیقت کا علم نہیں ہوا اور حیا کی عزت رہ گئی۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو گئی۔ احمر بھی زہرون کے والدین کی مکمل رضامندی جان کر مطمئن تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا تو گھر کو روشنی اور پھولوں سے سجا دیا گیا۔ حیا سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس تھی اور کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں زہرون کے نام کی مہندی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی اور خوف تھا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ زہرون نے یہ سب صرف اس کی عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس کے ذہن میں وہی کوٹھے والے مناظر گھوم رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ زہرون کے قابل نہیں رہی۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی جسے اس نے جلدی سے صاف کیا۔ رخصتی کا وقت بہت جذباتی تھا۔ احمد نے اپنی بہن کو گلے لگا کر زہرون کے حوالے کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو دے
زارون شیروانی میں ملبوس بہت وسیع لگ رہا تھا۔ اس نے بہت مان اور فخر سے حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ زارون کی نظروں میں حیا کے لیے بے پناہ محبت اور وارفتگی تھی، مگر حیا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی اور نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ پورے راستے خاموش رہی اور زارون بھی اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے خاموش رہا تاکہ اسے گھر جا کر تسلی دے سکے اور اس کے دل سے ہر ڈر نکال سکے۔ زارون حیا کو لے کر اپنے سجے ہوئے کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے میں گلاب اور موتیے کی خوشبو رچی بسی تھی۔ مدھم روشنی نے ماحول کو انتہائی رومانوی بنا رکھا تھا۔ بیڈ کے درمیان پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ حیا جھجکتے ہوئے بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی اور اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ زارون نے اپنی شیروانی اتاری اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا حیا کے قریب آیا۔ اس نے حیا کے سامنے بیٹھ کر بہت نرمی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حیا کانپ اٹھی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو سامنے حیا کا چاند جیسا چہرہ تھا جو شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ زارون نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر حیا کی انگلی میں پہنا دی۔ اس نے حیا کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا اور اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ زارون کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا کہ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے حیا؟ مجھے بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ کیا تم اس رشتے سے مطمئن ہو؟ کیونکہ تمہاری یہ خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ حیا نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون کا لہجہ اتنا پرخلوص تھا کہ حیا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ زارون، کہیں آپ نے مجھ سے یہ شادی صرف ایک احسان کے طور پر تو نہیں کی؟ کہیں آپ صرف میری عزت بچانے کے لیے تو یہ قربانی نہیں دے رہے؟ میں جانتی ہوں اس دن جو ہوا اس کے بعد شاید کوئی بھی مجھے قبول نہ کرتا۔ زارون نے جیسے ہی یہ سنا اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے حیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شدت سے بولا، حیا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں تمہیں آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے چاہتا ہوں، شاید تب سے جب سے میں احمر کے ساتھ تمہارے گھر آتا تھا اور تم کتابیں ہاتھ میں لیے گزرتی۔ میں نے کبھی تمہیں بتایا نہیں تھا اور شاید مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے دل میں کتنی گہرائی تک اتر چکی ہو۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا وقت آنے پر احمر سے بات کروں گا، مگر میں اپنی فیلنگز کا نام نہیں دے پا رہا تھا۔ لیکن اس رات جب میں نے تمہیں اس اسٹیج پر دیکھا اور بولی لگتے سنی، مجھے لگا میری جان نکل رہی ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہو گیا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ وہ 1 کروڑ میں نے تم پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی خریدی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے حیا، اور ایسی محبت جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تم میرا جنون ہو، کوئی سمجھوتا نہیں۔ حیا یہ سن کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں زارون کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں منو بوجھ اتر گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ زارون کی محبت سچی ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ زارون نے جھک کر اس کے گال سے آنسو چنا اور مسکرا کر بولا کہ اب ان آنکھوں میں صرف میری محبت کی چمک ہونی چاہیے، آنسو نہیں۔ زارون نے اسے اپنی باہوں میں بہل لیا اور حیا نے بھی سکون محسوس کرتے ہوئے اپنا سر زارون کے سینے پر رکھ دیا۔ کمرے کا ماحول بدل گیا اور محبت کی گرمی نے دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ زارون نے حیا کو بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ حیا نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زارون کے لمس میں ایک ایسی شدت اور پیاس تھی جس نے حیا کے وجود میں آگ لگا دی۔ زارون کے ہونٹ حیا کی آنکھوں، رخساروں اور گردن سے ہوتے ہوئے اس کے لبوں تک پہنچ گئے اور اس نے حیا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ حیا نے زارون کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ زارون کی محبت میں ایک وحشت اور جنون تھا۔ وہ حیا کے وجود کے ہر انچ کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔
حیا کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور زارون کی غربت اسے ایک نئی دنیا کی سیر کروا رہی تھی جہاں صرف وہ دونوں تھے۔ اس رات محبت کی انتہا ہو گئی۔ شرم و حیا کی دیواریں گر گئی اور دو روحیں اور دو جسم تمام حدیں پار کر کے ایک ہو گئے۔ یہ ایک انتہائی شدید اور جذباتی رات تھی جہاں خاموشی کی زبان میں محبت کے ہزاروں قصے سنائے گئے، اور صبح کے اجالے تک وہ دونوں محبت کے سمندر میں ڈوبے رہے۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنرز کی دھیمی دھیمی آواز گونج رہی تھی اور گلاب کے پھولوں کی مہک ابھی تک فضا میں رچی بسی تھی۔ حیا نے ایک انگڑائی لے کر آنکھیں کھولی تو اسے اپنے سرہانے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو زارون تیار ہو چکا تھا اور بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا بہت گہری نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حیا ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے اپنی چادر درست کی۔ زارون کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر حیا کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا کہ تمہیں سوتے ہوئے دیکھنا اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ حیا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کب تک جاگے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ زارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سنجیدگی سے بولا، حیا اب تم میری ذمہ داری ہو اور میری زندگی بھی۔ کل رات تم نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے میں اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، مگر ابھی ایک کام ادھورا ہے جسے پورا کیے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ مجھے اس خوف کو جڑ سے ختم کرنا ہے جس نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو اذیت دی۔ حیا سمجھ گئی تھی کہ زارون کس کی بات کر رہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرائے گئے۔ اس نے ڈرتے ہوئے زارون کا ہاتھ دبا کر کہا، زارون پلیز اب ان باتوں کو چھوڑ دیں، اللہ ان کا حساب خود کہہ لے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ کر جائے۔ میں اب مزید تکلیف کی متحمل نہیں ہوں۔ زارون نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا کہ حیا ڈرو مت، میں کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھاؤں گا اور نہ ہی قانون کو ہاتھ میں لوں گا، مگر جہادات جیسے لوگوں کو کھلا چھوڑنا معاشرے کے لیے ناصور ہے۔ اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کرے۔ تم بس گھر پر رہو اور اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچو، میں جلد واپس آؤں گا۔ زارون نے حیا کو خدا حافظ کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی مقصد تھا، جہادات کو قانون کے کٹہرے میں لانا تاکہ احمر اور حیا ہمیشہ کے لیے ایک خوف سے آزاد ہو سکیں۔ زارون نے گاڑی میں بیٹھتے احمر کو کال ملائی۔ احمر کی آواز میں بے چینی تھی۔ اس نے فون اٹھاتے ہی پوچھا، زارون کیا پروگرام ہے؟ میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ زارون نے پرسکون انداز میں اسے سمجھایا، احمر جذبات سے کام مت لو، میں نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے بات کر لی ہے، انہیں ساری صورتحال بتا دی ہے۔ جہادات کے خلاف ہمارے پاس اغوا کے ثبوت موجود ہیں اور پولیس آج رات ہی اس کے گودام پر چھاپا مارے گی جہاں وہ چھپا بیٹھا ہے۔ ہمیں بس وہاں پولیس کے ساتھ جانا ہے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے گرفتار ہوتا دیکھ سکیں اور اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے بچ نہ نکلے۔ احمد نے زارون کی بات سے اتفاق کیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، ہم ساتھ چلیں گے۔ دونوں دوستوں نے ایک مشترکہ جگہ پر ملنے کا فیصلہ کیا۔ زارون جانتا تھا کہ احمد غصے میں ہے، اسے سنبھالنا بھی زارون کی ذمہ داری تھی تاکہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے کیس کمزور ہو۔ شام ڈھلے زارون اور احمد پولیس کی ٹیم کے ہمراہ شہر سے باہر صنعتی علاقے کی طرف روانہ ہوئے جہاں دات کا پرانا گودام واقع تھا۔ زارون نے احمد کو پہلے ہی تاکید کر دی تھی کہ وہ وہاں جا کر ہاتھا پائی نہیں کرے گا اور پولیس کو اپنا کام کرنے دے۔ جب وہ لوگ گودام کے قریب پہنچے، پولیس نے خاموشی سے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ وہاں موجود جہادات کے گارڈز کو پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر مزاحمت کی ہمت نہ ہوئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پولیس آفیسر نے لاؤڈ سپیکر پر جہادات کو باہر آنے کا حکم دیا۔ گودام کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ جہادات جو اپنی کرسی پر بیٹھا شراب پی رہا تھا، پولیس کی آواز سن کر بوکھلا گیا۔ اسے امید نہیں تھی زارون اور احمد اتنی جلدی اور اتنی بڑی کارروائی کریں گے۔ وہ پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر زارون نے پہلے ہی اسے راستے کی نشاندہی پولیس کو کر دی۔
جہانداد بھاگتا ہوا پچھلے صحن میں نکلا تو سامنے زارون اور احمر کو پولیس کے ساتھ کھڑا پایا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے واپس مڑنا چاہا مگر پولیس کے سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا۔ احمر اسے دیکھتے ہی آپے سے باہر ہونے لگا اور غصے سے آگے بڑھا۔ اس نے چلا کر کہا، کیوں جہانداد، اب کہاں گئی تمہاری وہ فرعونیت؟ تم نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ احمد نے آگے بڑھ کر جہانداد کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ جہانداد لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ احمد مزید اسے مارتا، زارون نے احمد کو پیچھے کھینچ لیا اور سختی سے کہا، نہیں احمد، رک جاؤ، اپنے ہاتھ گندے مت کرو، اسے مارنا بہت چھوٹی سزا ہوگی، اسے قانون کے حوالے کرو جہاں یہ ہر روز مرے گا اور اپنی تذلیل دیکھے گا۔ پولیس انسپکٹر نے بھی احمد کو روکا اور کہا، سر، آپ قانون کو اپنا کام کرنے دیں، اس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ یہ لمبی مدت کے لیے اندر جائے گا۔ جہانداد کی آنکھوں میں شکست اور خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زارون کے سامنے گڑ گڑانے لگا کہ زارون صاحب، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ زارون نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، معافی مجھ سے نہیں، اس عدالت سے مانگنا جہاں تم پیش ہو گئے۔ تم نے ایک شریف لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی معافی میرے پاس نہیں ہے۔ پولیس نے جہانداد کو ہتھکڑیاں لگا دیں اور اسے گاڑی کی طرف دھکیل دیا۔ گودام کی تلاشی کے دوران وہاں سے غیر قانونی سامان بھی برآمد ہوا، جس نے جہانداد کے کیس کو مزید سنگین بنا دیا۔ زارون اور احمر وہیں کھڑے اسے پولیس وین میں بیٹھتا دیکھ رہے تھے۔ احمر کا سانس پھولا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ واپسی کے راستے پر زارون کا دل بہت ہلکا تھا۔ اس نے حیا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ جانتا تھا جب وہ گھر جا کر حیا کو یہ خبر دے گا تو اس کے چہرے پر جو اطمینان اور خوشی ہوگی وہ زارون کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ گاڑی چلاتے ہوئے زارون نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے بادل چھٹ رہے تھے اور چاند کی روشنی راستہ دکھا رہی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھی کہ ان کی زندگی سے بھی اب اندھیرے چھٹ چکے ہیں اور ایک نئی اور روشن صبح ان کا انتظار کر رہی ہے، جہاں خوف کا کوئی گزر نہیں ہوگا، صرف محبت اور سکون ہوگا۔ زارون جب گھر واپس پہنچا تو رات کافی بیت چکی تھی مگر اس کے قدموں میں تھکاوٹ کی بجائے ایک عجیب سی سرشاری اور فتح کا نشہ تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا جہاں حیا ابھی تک جاگ رہی تھی اور دروازے کی طرف ٹک ٹکی باندھے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زارون کمرے میں داخل ہوا، حیا بےتابی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے اور چہرے پر تشویش کی لکیریں تھیں۔ اس نے زارون کا ہاتھ پکڑ کر گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، زارون، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی؟ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، مجھے طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ زارون نے حیا کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھاما اور اس کے چہرے پر جمے خوف کو دیکھتے ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حیا، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر لایا ہوں۔ تمہارا مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ پولیس نے جہانداد کو گرفتار کر لیا ہے اور اب وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، جہاں سے وہ کبھی تمہیں یا ہمارے خاندان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ سن کر حیا کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے اور حیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری جان، اب تم ہر طرح سے محفوظ ہو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حیا کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے زارون کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور آپ کا بھی۔ آپ نہ صرف میرے شوہر ہیں بلکہ میرے سب سے مضبوط محافظ۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ زارون نے اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کے آنسو پونچھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا، بس حیا، اب رونے کا وقت ختم ہو گیا، اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی اور میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس رات حیا بہت پرسکون نیند سوئی کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اور زارون کا مضبوط حصار اس کے گرد موجود ہے۔ کچھ عرصے بعد جب حالات مکمل طور پر پرسکون ہو گئے اور جہانداد کے جیل جانے کی خبر نے سب کو اطمینان دلا دیا،
تو زارون نے گھر والوں کو ایک سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ زارون نے دونوں خاندانوں یعنی اپنے اور حیا کے والدین اور احمر کو ایک خوبصورت فارم ہاؤس پر پکنک کے لیے مدعو کیا۔ فارم ہاؤس شہر کے شور شرابے سے دور ہریالی اور قدرتی حسن کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ وہاں پہنچ کر سب کے چہروں پر رونق آ گئی۔ سکندر، حیات اور حیا کے والد کرسیوں پر بیٹھے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے اور خوشگوار موڈ میں کہے لگا رہے تھے، جبکہ بیگم ساجدہ اور حیا کی والدہ کھانے پینے کے انتظامات میں مگن تھی۔ ساتھ ساتھ بچوں کی خوشیوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ احمر بھی بہت خوش تھا اور بیڈمنٹن ریکٹ پکڑے زارون کو چیلنج کر رہا تھا، مگر زارون کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ زارون کی نظریں حیا کو ڈھونڈ رہی تھی جو سب سے تھوڑا دور ندی کے کنارے اکیلی بیٹھی تھی۔ زارون احمر کو کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے کھسکا اور دھیرے قدموں سے چلتا ہوا حیا کی طرف بڑھا۔ حیا نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ پانی میں اپنے ننگے پاؤں ڈالے بیٹھی لہروں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی اور ہوا سے اڑتے ہوئے اس کے بال چہرے پر آ رہے تھے۔ زارون اسے دیکھ کر مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ آخر کار اس کی زندگی میں وہ سکون آ ہی گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر حیا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ حیا نے اسے دیکھ کر چوکانے کی بجائے مسکرا کر استقبال کیا، جیسے اسے پتا ہو کہ وہ آنے والا ہے۔ زارون نے بھی اپنے جوتے اتارے اور پانی میں پاؤں لٹکا لیے۔ ٹھنڈے پانی کا لمس بہت سکون دہ تھا۔ تھوڑی دیر دونوں خاموش رہے اور صرف پانی کے بہنے کی آواز اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی رہی۔ پھر زارون نے حیا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی طرف مڑ کر شرارت بھرے لہجے میں پوچھا، اچھا حیا، سچ بتاؤ، اس دن اگر میں نہ آتا تو تم کیا کرتی؟ کیا تم واقعی کسی اور کے ساتھ چلی جاتی؟ حیا نے زارون کی بات سن کر اسے خفگی اور پیار سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں زارون؟ اگر آپ اس دن آتی تو میں وہیں اپنی جان دے دیتی، مگر کسی اور کی نہ ہوتی۔ میرے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا اور اللہ نے میری لاج رکھ لی کہ اس نے آپ کو فرشتے کی طرح بھیج دیا۔ زارون نے اس کے جذباتی جواب پر مسکرایا اور ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کے لیے ہنس کر اس کی ناک کھینچی اور بولا کہ ہاں، شکر کرو میں آ گیا، ورنہ اتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ ویسے تم جانتی ہو تم مجھے بہت مہنگی پڑی ہو۔ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی شوہر ہو جس نے اپنی بیوی کو اتنی بڑی بولی لگا کر حاصل کیا۔ 1 کروڑ کی بیوی ہو تم، پورا 1 کروڑ خرچ کیا ہے تم پر۔ حیا یہ سن کر کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز فضا میں جھل ترنگ کی طرح گونجی۔ اس نے زارون کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور شوخ لہجے میں بولی کہ تو کیا ہوا زارون صاحب، سودا مہنگا ضرور ہے مگر چیز تو اچھی ہے نا؟ زارون نے بھی زوردار کہکا لگایا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، بے شک چیز تو بہت نایاب اور انمول ہے، اور یہ سودا میری زندگی کا سب سے بہترین سودا ہے جس پر میں اپنا سب کچھ وار سکتا ہوں۔ دونوں وہاں ندی کنارے بیٹھے دیر تک ہنستے مسکراتے رہے اور دور بیٹھے ان کے والدین انہیں خوش دیکھ کر دعائیں دے رہے تھے۔